जंग के इस सूट को जंग में खुश आमदीद कहता हूँ और उनसे मुल्तमिस हूँ वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ और हमें अपनी शायरी से मुस्तफ़ीज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी मुशक्क़तें पिछले कोई 120 मिनटों से तो जारी हैं। चंद मिनट और फिक्री और जिस्मानी मुशक्क़त के बहुत मुश्किल है, बड़ा आसान है स्टेज पे आके किसी पे टक फर बोल देना। आज और सारी ज़िंदगी यही किया हमने, बीइंग ए डिबेटर, बीइंग पोएट, लेकिन आज एक अजीब तजर्बा हुआ, अपने बारे में सुनना या अपने आप को बोलने के लिए आमादा करना कितना मुश्किल बना है। उस कैफियत से मैं गुजरा। परसों लाहौर में फंक्शन था यही, तो कोई टेंशन, कोई प्रेशर, कोई मामला ऐसा नहीं था, लेकिन आज पता नहीं क्यों कैफियत है। बहरहाल सबसे पहला शिकवा जंग के हवाले से, जंग मेरे तासुब का नाम है, मेरा अहम तरीन हवाला जंग है। कायनात में कभी कोई मुझे किसी और मिट्टी का सपूत नहीं कह सकता सिवाय जंग के। और मेरे बहुत सारे इस्तिआरे, मेरी बहुत सारी तलबीहात, मेरी बहुत सारी तशबीहात, मेरे बहुत सारे इशारात शायरी में जंग की मट्टी से मुताबिक की हैं। और मेरे वजूद में इतना मजबूत हवाला है जंग का कि मैं इतनी मरतबा शायद किसी शहर में नहीं गया जितनी मरतबा मैं जंग आया हूँ ज़िंदगी भर में। इन आखिरी 3 सालों की बात नहीं कर रहा, 3 सालों में तो एक बहाना बना के मैं ज़रूर जंग आ जाता था किसी न किसी हवाले से, जिससे मेरे डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स परेशान होते थे कि ये डीपी साहब रोज जंग क्यों आ जाते हैं, हमें मुसीबत पड़ जाती है। लेकिन बहुत शुक्रिया तकीसा साहब आपका, आपने बहुत सारी मोहब्बतें मुझ पर कर्ज के तौर पर चढ़ा दी। नई ख़ास तौर पर नील अशारी अपनी बहुत सारी परेशानियों में अल्लाह इसके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। जिस दिन से इसने इस प्रोग्राम का ऐलान किया उस दिन से ये परेशानियों में घिर गया और मसरूफ़ रहा काफ़ी। और मैं मुझे नहीं पता था कि नहीं किधर बिजी है। मैंने तकीसा साहब को फ़ोन किया, इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि उसकी फैमिली में ऐसे वफ़ात हुई है करीबी, और फिर 3 दिन बाद फिर एक और वफ़ात हो गई। तो नई परेशानी में रहा, लेकिन इसके बावजूद नहीं आपने, साहब आपने और आपके तमाम दोस्तों ने जितनी एक मोतबर अफराद की महफिल सजाई है, ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। जंग वालों के लिए कभी कमज़ोर हवाला नहीं रहा, बेफिक्र रहिए। वो लाहौर वाली नज़म के मैं रेफरेंस आपको दे दूँ। मैंने लास्ट जब जिस कॉलेज में रहा एक्टिव और अपनी तमाम तर वफादारियों के साथ वहाँ टाइम गुजारा 97 से लेके इस सीट पे आने से पहले तक, तो ये सीट पे आने से पहले जो आखिरी मैगजीन मैंने निकाला शामिल कॉलेज से वो था लाहौर नंबर, एक लिटरेरी डॉक्यूमेंट हमने बनाया उसमें। तो उसमें लाहौर से मुतालिक जब पोइट्री इकट्ठी की तो फारसी उर्दू में काफ़ी सारी मिल गई। तो कुछ दोस्तों ने जिद की कि इसमें आपके अशार भी ज़रूर होने चाहिए। तो फिर वो डॉक्टर साहब की मारूफ नज़म थी कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं शायद मुझे जिस और से मोहब्बत है। तो मुझे ये मिसरा ज़्यादा तंग किया कि वो और तुम, मतलब वो उसने इज्जत भी की और उसी अगले मिसरे बिस्ते भी कर दी कि भाई वो तो नहीं है, कोई और ही है। सो उन 4 मिसरों को मैंने लेके एक नज़म लिखना शुरू की। डॉक्टर साहब ने भी उस पर अच्छा तबसरा किया और वो उस रेफरेंस में लिखी थी लाहौर से मोहब्बत। नो डाउट लाहौर ने मुझे ये शनाख्त दी है, पहचान दी है, तालीम दी है, तारुफ दिया है, दोस्त दिए हैं, ज़मीन दी है, साया दिया है, रिस्क दिया है। मेरा सबसे मसरूफ़ तरीन और ज़िंदगी का सबसे बड़ा अरसा मेरा लाहौर की खाक में बसर हुआ है और उसने मुझे सरबुलंदियाँ भी अदा की हैं। लेकिन मेरा मुतासिबाना हवाला जंग ही है, उससे मैं कभी नहीं निकल सकता। इसके बाद आता हूँ थोड़ा सा शेरी सफर पे। मेरे लिए इन मकालों में सबसे मुश्किल मकाला डॉक्टर साहब आपका था,
جہاں آپ نے میرے عشق و محبت کی داستانوں کو چھیڑنے کی کوشش کی. سو جھنگ والے ہوں اور ان کی مٹی میں، ان کے وجود میں، ان کی زبان میں، ان کے الفاظ میں عشق و محبت رہا ہو تو پھر آفرین ہے ہیرو رانجھے پہ، آفرین ہے سید اور مراد پہ، آفرین ہے مرزا صاحبہ پہ، اور آفرین ہے حضرت سلطان باہو پہ اور باقی سب پہ. سو تھوڑا سا شعری سفر آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں جس میں آپ کی بات کا جواب بھی شامل ہوگا. مجھے نہیں پتا کب سے میں شاعری کر رہا تھا. آپ کی اجازت ہے تھوڑی سما راشی کے لیے اجازت ہوگی؟ اس کے بعد میں تھوڑے سے اجازت دوں. نہیں مجھے لگتا ہے کہ وقت کی آخری حدوں میں ہے. مجھے نہیں پتا یہاں بکنگ کا کیا انداز ہے. ٹھیک ہو گیا، تھینک یو. پھر بھی میں مختصر ہی لوں گا. یہ نہ ہو کہ افطاری کا ٹائم ہو جائے اور میں جی پتہ نہیں کب شعر کہنا شروع ہوئے، کب سے سرزد ہونا شروع ہوئے، کب بارد ہونا شروع ہوئے. ہاں مجھے اتنا یاد ہے کہ میٹرک کا امتحان دے کے ہٹا تھا تو اس وقت کوئی غزل کہی، ابو کے ہاتھ لگ گئی. انہیں کوئی مقابلہ ہو رہا تھا پاک چین دوستی کا، ان دنوں کی بات ہے. تو اس مقابلے میں نے لکھ کے بھیجنا چاہی تو ابو کو دی. تو ابو اپنے اس وقت اکبر کاظمی نام کے بزرگ بڑے شاعر تھے لاہور کے، ابو کے دوست ہیں، ان کے پاس لے گئے کہ بیٹا کچھ مقابلے میں لکھنا چاہ رہا ہے، ذرا دیکھو اسے. انہوں نے دیکھا، رکھ لی، اوکے کر کے دے دیا. اچھا ایک لفظ بھی چینج نہیں کیا. میں پریشان کہ شاید معیاری نہیں ہے، میں نے مقابلے بھیجنی ہے. 2 دن بعد پھر چلا گیا، پھر انہوں نے ویسے ہی واپس کر دی. پھر 2 دن بعد چلا گیا تو انہوں نے لکھ کے نیچے لکھا، مکمل لکھ کے اپنے سائن کر دی. مجھے اچھا لگا، میں نے مقابلے میں بھیج دی اور وہ مقابلے میں پہلا انعام میں جیت گیا. کیش پرائز تو نہیں تھا اس وقت لیکن سرٹیفکیٹ مجھے ملا. گفتگو یوں تو سبھی ہنس کے کیا کرتے ہیں، کیوں میرے دوست مجھے زہر دیا کرتے ہیں. یہ میری اس کتاب کا سب سے پرانی غزل ہے. پھر اس کے بعد بی اے کا سفر، اور بی اے کے بعد سوشیو پولیٹیکل لائف ساری گزارتے رہے. ایم اے میں آ گئے اور ایم اے میں آ کے میں اپنی ہماری یہ وقار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں اچھا ہوا آج نے بلا لیا. کافی سارے میں ان جیسے آپ اپنا سارا آرٹیکل تقی شاہ صاحب کے سر پہ رکھ کے چلے گئے، سو میں وقار گاندھی کے سر پہ رکھتا ہوں کچھ چیزیں. تو کلاس کا چوتھا دن تھا، بڑے خواب تھے. میں اپنی کلاس کا اکیلا لاہور کا لڑکا تھا 10 لڑکوں میں سے. باقی 40 کی کلاس فیمیلز کی تھی اور وہ اکثر لاہور کی تھی، زیادہ تر 50%. اور میں اکیلا لاہوریا، اور باقی کوئی خوشاب سے، کوئی نورپور تھل سے، کوئی کتوں تو کوئی کتوں. تو اور ڈبیٹر اور اسپیکر اور شاعر، اور مطلب ساری لائف سامنے تھی. تو بڑے خواب سے جا کے آئے تھے. چوتھا دن آیا تو ایک بڑی پیاری سی لڑکی بریک ہوئی 2 پیریڈ کے بعد تو وہ اسٹیج پہ آئی. اس نے پیلے رنگ کا ایک کارڈ پکڑا ہوا، ساری کلاس کو بٹھا لیا اور بیٹھے ہم بریک میں چائے پینے جاتے تھے نیچے. بیٹھے سب بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں کیا کہنے لگی ہے. میں مزاجن سب سے پچھلے ڈیسک پہ بیٹھتا تھا، 6ٹھے ڈیسک پہ اکیلا. کبھی کبھی دوست سرور ہے وہ ساتھ بیٹھتا تھا. ابھی فیصل آباد میں پروفیسر رانا سرور صاحب. تو اس نے پیچھے اشارہ کر کے کہا انصر آپ سے بات کرنی ہے. تو ہم ذرا توجہ دی، ہم نے کہ جناب آج ہم سے بھی بات ہونے لگی ہے. تو اس نے کہا کہ ساری کلاس کو مخاطب کر کے پیلے رنگ کا ٹویٹی کا کارڈ آتے ہیں پکڑا ہوا تھا. کہیں گے انصر میں آپ کو اپنا بھائی بنانا چاہتی ہوں. انصر صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور فوری طور پہ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ اس نے کہا جی. میں نے کہا دوسری بات، میں نے کیا آپ نبھا سکو گے؟ اس نے کہا یہ وقت بتائے گا. وہ مرحومہ اب اللہ کو پیاری ہوگی، شائستہ ان کا نام تھا. وقار بھائی بتائیں گے کتنی باکردار ہستی تھی وہ. ان کی بھی بہنوں کی طرح تھی. اور مجھے پھر اگلے دن جمعے کو یا ہفتے کو ساری کلاس کو لے کے میرے گھر آ گئی. اور ابو کو ان دنوں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، گھر میں علیل تھے. تو ساری کلاس کو لے کے گھر آ گئی. امی اور ابو سے باقاعدہ اجازت لی، امی ابو نے الاؤ کر دیا. پھر کوئی مہینے کے بعد میں باقاعدہ ان کے گھر چشتیاں گیا. وہاں اس کے امی ابو کو پہ یہ وہ پہلے سے بتا چکی تھی. انہیں بتایا کہ ان کا تیسرا بیٹا بھی ہے کوئی. اور اس کے بعد زندگی کا ایک ایسا سفر شروع ہوا جس نے میری شاعری کے وہ عشقیہ پہلو کو بالکل غارت کر دیا. پھر ہر حال میں میرے علم میں ہوتا تھا کہ اسی کلاس میں میری سب سے پیاری بہن بھی بیٹھی ہے. سو وہ ایک سادات کی جو ایک پردہ تھا وہ میرے خیالات پہ، میری آنکھ پہ، میرے وجود پہ آ گیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنی توجہ سماجیات کی طرف کر دی.
اور ایک نوجوان ہونے کے ناطے پھر ہمیں فیض اچھا لگنا شروع ہوا, جانب اچھا لگنا شروع ہوا, استاد دامن کو پڑھا اور تھوڑی سی پناہ ہم نے ڈھونڈی صوفی شعراء میں اور شعر کو اس طرف. یہ میری زیادہ تر شاعری اسی زمانے میں پھر جب الوداعیہ ہمارا ہوا تو اس میں وہ یہ طے ہوا تھا کہ بچھڑیں گے تو نہ روئیں گے, اداس لمحوں کی یادوں کو یوں نہ کھوئیں گے, یہ اس زمانے کی ہے. یا پنجابی میں اسی وقت لکھی تھی کہ ایتھے آئی سا وقت گزارنا سی برا چنگا سی جڑا گزار چلے, باقی آپ اس میں پڑھیے گا. سو یہ سفر چلتا چلتا زندگی کے وہ جو تضمینیں ہیں یا وہ جو مصروں پہ گریں لگائی ہیں, چھوٹی بہن میرے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ڈبیٹر بنی, یہ بیت بازی کے مقابلوں میں جانا شروع ہوئی تو میں نے اسے سپورٹ کرنا شروع کیا. تو اس کے مقابلوں میں جب بھی اسے کوئی مصرع ملتا تو میں اس پہ غزل لکھ کے دیتا اور وہ ہزاروں انعامات اس نے ماشاءاللہ جیتے. تو ان میں کئی غزلیں اس ریفرنس پہ بھی لکھی ہوئی جو سامنے آ گئی. ہاں, جو بات میں نے پرسوں وہاں لاہور میں بھی کی کہ میں 100% کہتا تھا دوستوں کو کہ میں شاعری صرف میرے لیے کرتا ہوں, عوام یا لوگوں کے لیے نہیں کرتا, اس لیے میں اسے اپنے پاس رکھتا ہوں. بہت بکھری پڑی تھی ادھر دوستوں, یہ میرے صرف دوستوں کا کارنامہ ہے. انہوں نے زبردستی سے کمپوز کرایا, میں نے وہاں کھڑے ہو کے آگے جو اپنا وصف یا جو اپنی ایک چیز اپنی خوبی میں نے مدتوں چھپا کے رکھی تھی, دوستوں نے اسے چھپا کے چھوڑا. سب چھپ کے یہ اپنے ہاتھ کے ہاتھ میں اس پہ عشق ڈھونڈنے, غالب پہ بات کرنا, فیض پہ بات کرنا, میر تقی میر پہ بات کرنا, سودا پہ بات کرنا بڑا آسان ہے. اپنے بارے میں سننا بڑا, میں دو ٹیشو پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں آج میری باری ہے. سو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا. میں قطعاً اپنے شعر کو کسی معیار پہ نہیں جانچتا, صرف چونکہ بکثرت اردو فارسی پنجابی شعراء کو پڑھا ہوا ہے, پڑھایا ہوا بھی ہے, تو ان کی پیروی میں تک بندیاں کر کے جو کچھ محفوظ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور کوشش کی ہے کہ اس میں شعری لوازمات کو جس حد تک, چونکہ شعر میری تربیت میں شامل نہیں تھے لیکن میرے مزاج کا حصہ تھے. سو لیکن چچا کو میں نے ایک اپنی کچھ غزلیں دکھائی تو میں نے جو اس کا آپریشن کیا الحفیظ و الامان, مطلب مجھے یہی لگا کہ کچھ سرزد اچھا نہیں ہوا مجھ سے. میں نے ان کی بات تو خیر نہیں مانی لیکن میں نے چھاپ دی. اس میں بہت ساری غزلیں ہیں جو ان سے میں نے تصحیح لینے کی جرت کی اور اسے درست کرنے کی کوشش کی. سو آپ سب کا شکریہ. افطاری کے وقت کے قریب ہوں, میں صرف آپ کی اجازت سے 2 غزلیں آپ کی خدمت میں, چونکہ کافی سارے دوستوں نے پڑھ لیا تو میں صرف ایک یہی اور ایک پنجابی کی کوشش کروں گا, کیونکہ آج کل پنجابی میں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. پنجابی پڑھنا اور صوفیاء کو زیادہ مزہ دیتا ہے. بس یہی ایک جو مصرع یہاں پہ کتاب کا عنوان بنا, ایک اس غزل کے چند اشعار. اداس آنکھوں سے مسکرانا کمال یہ ہے, اداس آنکھوں سے مسکرانا, یہ ایک الویہ ہے ہم سب کا. خاص طور پہ جہاں ہم آج بیٹھے ہوتے ہیں جن سیٹوں پہ, تو وہاں ہم ہر بات مسکرا کے کر رہے ہوتے ہیں. پیچھے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں دفتر سے, دفتری معاملات کی بات کرتے ہیں. سو اداس آنکھوں سے مسکرانا, لیکن یہ ہمارا سماجی المیہ ہے کہ ہمیں دنیا کو اپنا ہنستا ہوا چہرہ ہی دکھانا ہوتا ہے. اداس آنکھوں سے مسکرانا کمال یہ ہے کہ زخم کھا کر انہیں چھپانا کمال یہ ہے. بہار رت میں گلاب چننا کمال ہے کیا, گرے ہوئے زرد گل اٹھانا کمال یہ ہے. نشاط کی رو میں بہتے جانا ہے کتنا آسان, جو رو رہے ہوں انہیں ہنسانا کمال یہ ہے. بسیط صحرا کی پیاس اپنے لہو میں بھرنا, اسی سے خاکے شفا بنانا کمال یہ ہے. بسیط صحرا کی پیاس اپنے لہو میں بھرنا, اسی سے خاکے شفا بنانا کمال یہ ہے. مقام معراج رفتوں کی تھی آخری حد, بلندیوں سے پلٹ کے آنا کمال یہ ہے. سراب چہرے, سراب آنکھیں, سراب باتیں, انہی سرابوں سے دل لگانا کمال یہ ہے. چاند سورج خلا کی تصویر سرفرازی, زمین کو عرش بری بنانا کمال یہ ہے. ایک یہ محبتوں کا شمار ہوتا, کبھی تو ہوتا, کوئی تو ہم پہ نثار ہوتا, کبھی تو ہوتا اس پہ
نیازی صاحب کی ایک مصرے پہ گرا لگانے کی بڑی اچھی کوشش کی تھی. ساری غزل تو اپنی جگہ پہ. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. تو منیر صاحب سے محبت کے ساتھ میں نے بڑی محبت سے منیر نیازی کو پڑھا ہے. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. کبھی تو دریا کے پار ہوتا, کبھی تو ہوتا, محبتوں کا شمار ہوتا, کبھی تو ہوتا, کوئی تو ہم پہ نثار ہوتا, کبھی تو ہوتا. ایک چھوٹی بہر میں بس یہ, اور اس کے بعد ایک پنجابی. لوگوں میرے قلم میں وہ گلکاریاں نہیں. اعتراف ہے ایک طرح کا. لوگوں میرے قلم میں وہ گلکاریاں نہیں, اس سادہ دل میں پیار ہے مکاریاں نہیں. ہر لمحہ اپنا رنگ بدلتے نہیں ہیں ہم, چاہت میں اور خلوص میں فنکاریاں نہیں. چاہت میں اور خلوص میں فنکاریاں نہیں. ہے کربلا سے سیکھا شجاعت کا یہ سبق, دشمن بھی سامنے ہو تو عیاریاں نہیں. دشمن بھی سامنے ہو تو عیاریاں نہیں. ایثار ہے تقاضائے محبت کے کھیل کا, ایثار ہے تقاضا محبت کے کھیل کا, مکر و ریا میں لپٹی ہوئی یاریاں نہیں. فرحات سا مزاج ہے پیشہ ہے ہاتھ میں, شیریں کے جیسی اپنی تو دلداریاں نہیں. بہت شکریہ. بس سمع خراشی کے لیے معذرت. ایک پنجابی کوشش کروں گا آپ کی سماعتوں کی جو میں نے سنا دی, وہ پوری میرے دوست نے سنا دی. پچھلے دنوں وہ میں نے ایک جگہ پڑھی تھی تو بڑا لطف آیا تھا. جی چونڈا میں ایک مشاعرہ, وہاں پہ خورشید رضوی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے, وہاں عباس تابش بھی تھے, اور وہاں وہ میں نے بڑی پذیرائی ملی. ہنسدے ہنسدے میں دوسری غزل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہنسدے ہنسدے تھک گئے ہاں, نسدے نسدے تھک گئے ہاں. ہنسدے ہنسدے تھک گئے ہاں, نسدے نسدے ایک باری پھر ہجرت کریے, واسطے واسطے تھک گئے. ایک باری پھر ہجرت ہم سعادات کا ایک مستقل وصف رہا ہے. مدینہ سے لیتے, مکہ سے مدینہ, مدینہ سے میں اپنے خاندان کی بات کروں تو دمشق سے ترمز سے ہندوستان, ہندوستان سے جھنگ, جھنگ سے لاہور, اور پتہ نہیں آگے ابھی کہاں. سو ایک باری پھر ہجرت کریے, واسطے واسطے تھک گئے ہیں. دنیا تیریاں چالاں دے وچ پھستے پھستے تھک گئے ہیں. دنیا تیریاں چالاں دے وچ ہوش نہ آیا, تلیاں نوں وی چسدے چسدے تھک گئے ہیں. تے کسے نے ساڈی گل نہ سمجھی, وسدے وسدے تھک گئے ہیں. ساون بھادو دی رُتاں وچ وسدے وسدے تھک گئے ہیں. زہر دا دارو زہر ہی ہوندا ہے تے ڈسدے ڈسدے تھک گئے ہیں. زندگی تیریاں مشکاں کسدے کسدے تھک گئے ہیں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. ایک میری بیٹیوں کو میری غزل بہت پسند ہے, آپ کی اجازت سے. اس میں چونکہ ان کا بھی تھوڑا سا کنٹریبیوشن تھا, ایک مصرع میری دونوں بیٹیوں کا دیا ہوا ہے, وہ سنا کے اجازت لوں گا. بس کہ تو گلاں دا بیوپاری ہے سچ لئی میں مجبور, تو گلاں دا بیوپاری ہے سچ لئی میں مجبور. ملا بھی تو مفتی بھی تو میں کلا منصور, ملا بھی تو مفتی بھی تو, تیرا سودا دنیا داری میرا رستہ دور, تیرا سودا دنیا داری میرا رستہ دور. تیری منزل گھروں نکل دے میری منزل دور, تیری منزل. تیرا میرا جوڑے سجنا دھرتی امبر والا, میں روڑی دے ککھاں ورگا تو دھرتی دی ہور. اور جو شعر ایک رات کو بیٹھا میں غزل لکھ رہا تھا تو بیٹیاں پاس ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ چپ بیٹھے ہیں؟ تو میں نے کہا غزل لکھ رہا ہوں پنجابی میں. تو انہوں نے کیا سنائے میں, تو میں نے یہ مصرع سنایا تو اگلا مصرع پھر انہوں نے دیا کہ میری قسمت نمک سلونی کوڑی مصر تریک, میری قسمت نمک سلونی کوڑی مصر تریک. اب جو مصرع ہے ان کی طرف سے ہے, دوسرا مصرع ثانی. میری قسمت نمک سلونی کوڑی مصر تریک, تو جلیبی تو رس گلہ تو ہے موتی چور, تو جلیبی تو رس گلہ تو ہے موتی چور. اپنی اپنی قسمت سجنا حاجت تے مجبور, تیرے دولت تیرے گھر دی باندھی میں علمی مزدور. اے چنتا اے سوچاں فکراں ویل پونے دیاں گلاں, انصر جی چھڑ گلاں باتاں کریے کام حضور. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. جھنگ کا مجھے اتنا مان دینا, اتنا رتبہ اعزاز دینا, آپ سب کی مجھ پہ یہ قرض رہے گا. شکریہ اگین شکریہ. الفاظ شاید نہیں ہیں,
सो मैंने चंद शेर सुनाने को ही अपने लिए मसल जाना है। तो आप सबका पूरी आपकी उर्दू अकेडमी झंग का बहुत शुक्रिया। शाह साहब आपका, नईम ख़ास तौर पे आपका, अभी आप आए हो, बहुत सारे दोस्त, नईम आप सॉरी आप आए हो शहजादे, और बाकी सब दोस्त जो आरिफ मेरे भाई हैं, मेरे एंड बचपन के दोस्त हैं, मुझे जंग में मुतारिफ़ करवाने वाले दोस्तों में कज़न्स में आरिफ तिरमिज़ी और सईद मुत्तकी शाह साहब हैं, और मुत्तकी अली ने मौला ने जल्द से सेहत कामिल आजिला अता फरमाए। सो आरिफ को मैंने खुद कह के बुलाया था, आरिफ बहुत शुक्रिया, आप मेरी इज़्ज़त के लिए आए हो। सो चचा आपका शुक्रिया, सर जी आपका शुक्रिया, बहुत मोहतरम असातिज़ा किराम का शुक्रिया, सीनियर असातिज़ा का खास तौर पर जिन्होंने मुझे तिफ़्ल मकतब को इतनी अहमियत और इतने एजाज़ से नवाजा है। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खैर व आफियत से रहिए। Thank you.